अस्सलाम वालेकुम। मैं आई हूँ अपने नावल तेरे इश्क में किस्त है सेकेंड लास्ट पार्ट 1 और मैं हूँ आपकी राइटर नूर आसिफ। सबसे पहले हमेशा की तरह बोलूँगी कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके अलावा अगर आप मेरे बाकी दो नावल पढ़ना चाहते हैं उनका लिंक भी इसी एपिसोड की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। और देन थैंक्स टू ऑल जिन्होंने इतनी अच्छी विशेस भेजी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ठीक हो जाऊँ, मुझे समझा और वेट किया। तो मुझे लगता है कि यही मेरी कामयाबी है कि मुझे कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आया। एंड थैंक्स टू ऑल आप सबकी इतनी वेल विशेस का, इतनी मोहब्बत का। और माजरत भी, आपको वेट करना पड़ा 2 दिन। तो फिर हम आज की एपिसोड शुरू करने वाली हूँ। तो मुझे लगता है कि एपिसोड काफ़ी लेंथी होने वाली, शायद 40+ मिनट से ऊपर हो जाए। तो फिर चलते हैं हम अपनी आज की एपिसोड की तरफ। इस दुआ के साथ जा रहे हैं, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बखेरते रहें। तेरे इश्क में सेकंड लास्ट पार्ट 1 नूर आसिफ। सफदर खान अरमान खान की शादी के सिलसिले में हवेली आया हुआ था। सफदर खान अरमान खान लाउंज में ही बैठे थे। बलाज भी इन लोगों के पास लाउंज में ही था। सफदर खान बलाज को गोद में उठाए उसके साथ खेल रहा था। वो इतना खूबसूरत और सेहतमंद बच्चा था जो इससे देखता प्यार करने पर मजबूर हो जाता। ज़रमीनी अपनी सहेली की शादी में जाने के लिए बनी संवरी बाहर लाउंज में आई थी। ज़रमीनी ने वाइट कलर की लॉन्ग काम वाली मैक्सी पहनी हुई थी। बालों को सर से पिनअप करके पीछे से खुला छोड़ रखा था। सर पर वाइट काम वाला नेट का दुपट्टा लिए, गले में वाइट मोतियों का चोकर पहने, होंठों पर रेड लिपस्टिक लगाए, आंखों में गहरा काजल लगाए वो बिल्कुल तैयार थी। कंधे पर एक तरफ वेलवेट की रेड शॉल डाल रखी थी। बिलाशुबा वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसका मासूम हुस्न आज किसी पे इस अंदाज में बिजली बनकर गिरने वाला था कि उसने मज़ीद बेकल और बेकरार हो जाना था। कैसे हैं आप सफदर लाला? ज़रमीनी ने सफदर को देखते हुए इंतहाई खुशगवारियत से पूछा। मैं ठीक हूँ ज़रमीने, तुम कैसी हो? सफदर ने एक चिट्टी सी नज़र ज़रमीने पर डाली थी और फिर बलाज के साथ खेलने लगा। इसी असना में बासित खान अंदर दाखिल हुआ था। ज़रमीने बेतहाशा तैयार सफदर खान के बिल्कुल पास सोफ़े के नज़दीक खड़ी थी और बलाज सफदर खान की गोद में था। बलाज ज़रमीने को देखकर रोने लगा था। सफदर खान की गोद में बुरी तरह अपने हाथ पांव मारने लगा। ज़रमीने इस बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। साथ ही सफदर खान और अरमान खान भी हंस पड़े थे। मगर बासित खान को ये मंजर और ज़रमीनी की खिलखिलाहट आग लगाकर मुश्तिल कर चुकी थी। सफदर खान के इतना करीब बन सवर कर खड़ा होना उसके तन बदन को सिलगा चुका था। उस ज़रमीनी को लेकर बहुत पोजेसिव होता जा रहा था। जब से अरमान खान ने ज़रमीनी का नाम सफदर खान के साथ लिया था, इस बात ने तो उसे अंगारों पर लटा दिया था। उसका बलाज सफदर खान की गोद में और उसकी औरत, उसकी खानम सफदर खान के करीब खड़ी थी, वो भी इतनी बनी संवरी। उसने तो ये देखकर पागल होना ही था। शोले से दिल में भड़के थे। ये मंज़र तो मुकम्मल लगा था उससे, लेकिन ये मंज़र, ये खिलखिलाहटें तो सिर्फ उसकी हमराही में होनी चाहिए थी और वो तो कभी उसे खुलकर मुस्कुराने भी नहीं देता था। आज वो किसी और के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। दिल जल कर धुआं हो चुका था। चले लाला, मुझे छोड़ आए, जरमिश मेरा इंतज़ार कर रही होगी। उसने कहा था कि वो मेहंदी की रस्म मेरे आने पर ही शुरू करेगी। ज़रमीनी खनकते लहजे के साथ बोली थी। उसे कितना शौक़ था बन सवर कर अपनी सहेलियों की शादियों पर जाने का, मगर खान दादा, अर्तज़ा खान और बाद में बासित उसे जाने ही नहीं देते थे। अब तो इस पर बल्कि हवेली की किसी भी औरत पर कोई ख़ास पाबंदी नहीं थी।
رحیم خان تمہیں چھوڑ آئے گا گل، وہ وہیں پر رکے گا، جب تم نے آنا ہوا تو اس کے ساتھ ہی واپس آ جانا۔ ارمان نے زرمینی کو ایک نظر دیکھتے ہوئے کہا، یہ بلاج کس کے پاس رہے گا جب تک مما نہیں آئیں گی؟ کیا خیال ہے بلاج کو ہم ہی نہ رکھ لیں؟ صفدر خان نے بلاج کو دیکھتے ہوئے پیار سے کہا۔ بلاج اپنے بابا جان کے پاس رہے گا۔ باسط خان کی سرد اور سپاٹ آواز گونجی تھی۔ باسط نے آگے بڑھ کر صفدر پر ایک سرد اور غسیلی نظر ڈالتے بلاج کو اس کے ہاتھوں سے لیا تھا۔ صفدر باسط خان کو دیکھ کر لب بھینچ کر رہ گیا تھا، جس نے اسے سلام کرنا بھی گوارا نہیں سمجھا تھا۔ ارمان خان باسط کی جلن محسوس کرتا صوفے سے ٹیک لگائے تنزیہ مسکرایا تھا۔ باسط کا رنگ غصے اور اشتعال سے سرخ ہو رہا تھا۔ باسط خان نے غسیلی اور قہر بری نظر زرمینے پر ڈالی، جو اتنی پیار صفدر خان کے سامنے کھڑی تھی۔ باسط خان کی سرد نظر پر زرمینے کی رگوں میں خون بھی سرد ہوا تھا۔ اگلے پل خود پہ قابو پایا کہ وہ پہلے والی زرمینے نہیں رہی اب۔ ویسے بھی یہ تعلق اب ٹوٹ ہی جانا ہے، تو ایسے ادھورے ساتھ اور تعلق سے خوف کھانے کا مطلب؟ وہ اب کمزور نہیں، ایک بچے کی ماں ہے، اور اسے اب کسی کی بھی ضرورت نہیں۔ اس کا بچہ سب سے بڑھ کر اس کا بھائی، اس کا مضبوط سہارا اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسے باسط خان جیسے کھوکھلے اور بے حس انسان کی کیا پرواہ؟ زرمی نے باسط خان کو ایک نظر دیکھتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ کلبانو! باسط نے تیز آواز میں کلبانو کو پکارا تو وہ بھاگتے ہوئے آئی تھی۔ جی چھوٹے خان، کلبانو نے جلدی سے پوچھا، یہ بلاج کو پکڑو، اسے اندر کمرے میں لے جا کر سلا دو۔ باسط خان صفدر کو گھورتا ہوا زرمینے کے پیچھے گیا تھا۔ زرمینے نے زینان خانے سے باہر قدم رکھے ہی تھے کہ باسط نے اسے بازو سے دبوچ کر اس کا رخ اپنے سامنے کیا۔ کیا کر رہے ہیں خان؟ چھوڑے مجھے، زرمینے غرائی۔ میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں خانم، ضرورت نہیں کہ تم رحیم خان کے ساتھ جاؤ۔ باسط زرمینے کا چہرہ بغور دیکھتا ہوا بولا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر اپنی نگاہیں بے قراری سے دیوانہ وار دوڑائی تھی۔ اس کے سرخ لبوں کو دیکھ کر ایک سرد آہ بھری تھی۔ اتنا میٹھا اور مکمل حسن تھا اس کی خانم کا، اور وہ اپنی پیاسی روح کو صحیح طرح سیراب ہی نہ کر پایا۔ کیا یہ پیاس کبھی بجھ سکتی ہے؟ یقیناً نہیں۔ جتنی پیاس بجھا لو، اب تو یہ بڑھتی ہی جائے گی۔ میں چلی جاؤں گی رحیم کاکا کے ساتھ، مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت نہیں۔ زرمینی نے باسط خان کی بے قرار نظروں سے آنکھیں چراتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بہت کچھ جتاتے ہوئے کہا تھا۔ زرمینی کی بات پر باسط خان کا چہرہ، جو پہلے ہی اسے صفدر کے پاس کھڑا دیکھ کر سرخ تھا، مزید سرخ پڑا تھا۔ باسط خان نے اپنے جھپڑے بھینچ کر خود پر قابو پایا۔ رحیم خان کے ساتھ جانا ہے جاؤ، مگر اپنا چہرہ اچھی طرح ڈھک لو خانم۔ میں نہیں چاہتا کوئی تمہیں نظر بھر کر بھی دیکھے، کیونکہ تم بے حد حسین لگ رہی ہو۔ باسط نے بے قراری سے اپنا ہاتھ زرمینے کے رخسار پر رکھا، جسے زرمینے نے بری طرح جھٹک دیا تھا۔ مجھے پتہ ہے خان، مجھے باہر کس حلیے میں اور کیسے جانا ہے۔ آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، ہٹے میرے راستے سے۔ زرمش میرا انتظار کر رہی ہے۔ میں جانتی ہوں آپ کو میرا خوش ہونا شروع سے ہی برا لگتا ہے۔ کیا کہتے تھے، میں آپ کو زہر لگتی ہوں، منحوس لگتی ہوں۔ میرا خوش ہونا آپ کو آگ لگا دیتا تھا۔ ظاہر ہے میں آج خوش ہوں تو آپ کو کیسے اچھا لگے گا، لیکن اب زرمینے کے آنسو اتنے بے وقت نہیں کہ وہ آپ کی فضول باتوں پر بہائے۔ زرمینے کے ایک لفظ چباتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ باسط خان نے زرمینے کے جانے کے بعد اپنے اشتعال پر قابو پاتے ہوئے زوردار مکہ دیوار پر دے مارا۔ زرمینے مہندی سے واپس آئی تو سب سو چکے تھے۔ زرمینے بلاج کا سوچتے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، ہلکی سی سبز مائل روشنی کمرے میں پھیلی تھی۔
زرمینی بے قراری سے کاٹ کی طرف بڑھی۔ بلاج وہاں پر سکون سے سو رہا تھا۔ زرمینی نے بھاری ڈریس سے خود کے وجود کو آزاد کرے لائٹ سا ڈریس پہنا، واش روم سے فریش ہو کر باہر آئی اور اپنے بیڈ کی جانب بڑھی۔ کمبل اوڑھ کر لیٹی ہی تھی جب اسے اپنی پچھلی گردن پر کسی کی تپش زدہ سانسوں کا احساس ہوا اور کسی کے گرم ہاتھ اپنے پیٹ پر رینگتے ہوئے محسوس ہوئے۔ زرمینے کا دل خوف سے دھڑکا تھا۔ اس سے پہلے زرمینے چیخ مارتی، پاسخان نے جھٹکے سے سیدھا کرتے ہوئے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ سختی سے جماتے ہوئے مکمل طور پر اس پر سایہ فگن ہوا۔ زرمینے ہلکی مدھم سی روشنی میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے اوپر جھکے باسط خان کو دیکھ رہی تھی۔ جانتی ہو خانم اچھی طرح کہ تمہارے کمرے میں تمہارے مجازی خدا کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا، اور تمہارے قریب تو میں کسی کا سایہ بھی پڑنے نہ دوں، کیونکہ تم صرف باسط خان زادہ کی ہو۔ باسط زرمینے کے چہرے پر نظریں جماتا ہوا جتاتے ہوئے لہجے میں بولا۔ ہاتھ ہٹانے لگا ہوں خانم، چیخ مت مارنا ورنہ ہمارا بلاج اٹھ جائے گا اور اٹھ کر ہمارے رومانٹک پل سپوئل کرے گا، اور میں نہیں چاہتا اس وقت کوئی بھی تمہارے اور میرے بیچ آئے، چاہے وہ ہمارا بلاج ہی کیوں نہ ہو۔ باسط خان نے زرمینے کے منہ سے ہاتھ ہٹائے تو زرمینے نے لمبا گہرا سانس لے کر اپنی سانس بحال کی۔ اس سے پہلے زرمینے کی سانس پوری طرح بحال ہوتی، باسط اس کی خوشبودار سانسوں پر اپنی سانسوں کا تسلط جما چکا تھا۔ زرمینے کی مزاحمت پر باسط خان نے اس کی کلائیاں تکیے پر سختی سے جمائی تھیں اور اس کی ٹانگوں کو اپنی ٹانگوں سے اچھی طرح لاک کیا۔ اچھی طرح زرمینے کی سانسوں کو اپنے اندر انہیل کر کے زرمینے کی سانسوں کو آزاد کیا تو زرمینے گہرے سانس لیتی اپنا رخ پلٹ گئی تھی۔ باسط خان نے اس کے پیٹ میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا تھا اور اس کی سائیڈ گردن پر اپنے دہکتے ہوئے لب رکھے۔ خانم آج تو تمہارا حسن مجھ پر قہر بن کر ٹوٹا ہے، تم نہیں جانتی کیا حالت ہوئی میری۔ میں تمہارے پورے بدن کو، تمہارے حسن کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تڑپ رہا ہوں، اور ابھی کچھ دیر پہلے جو نظارہ تم مجھے دکھا چکی ہو وہ تو میرے 14 طبق روشن کر کے مجھے مزید بے کل اور بے چین کر گیا ہے۔ وائٹ کے ساتھ بلیک کمبینیشن اچھا ہے، باسط نے معنی خیز لہجے میں کہتے ہوئے زرمینے کی کان کی لو کو اپنے لبوں سے کاٹا تھا۔ زرمینے بری طرح لرزتے ہوئے باسط کی بے باک بات کا مطلب سمجھتے سرخ ہوئی تھی۔ باسط خان نے زرمینے کی شرٹ کی زپ کھولتے ہوئے اسے کندھے پر سے اس کی شرٹ کھسکائے، مدہوشی کے عالم میں اس کے دل کے مقام پر اپنے لب رکھے۔ زرمینے نے پوری قوت سے باسط خان کو دھکا دیا تھا اور بیڈ سے اترتی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے دور جا کھڑی ہوئی تھی، اپنی حالت کو دیکھتے ہوئے اپنی شرٹ کو کندھے سے پکڑ کر اپنے سینے پر دونوں بازو رکھے تھے۔ شرم آنی چاہیے خان آپ کو یہ سب کچھ کرتے ہوئے، زرمینے دیوار کے ساتھ لگی چیخی تھی۔ بہت بار آپ میرا استحصال کر چکے ہیں، میری مرضی کے بغیر میرے قریب آ چکے ہیں، اپنا حق ضرورت سے زیادہ لے چکے ہیں۔ خاموش رہی، سوچا آپ میرے شوہر ہیں، آپ کا حق ہے مجھ پر، میرے جسم و جاں کے مالک ہیں آپ، خدا نے حق دیا ہے یہ آپ کو، مگر اب آپ کا مجھ پر کوئی حق نہیں رہا، اس لیے دور رہیں مجھ سے۔ زرمینے غیظ و غضب کے عالم میں چیخی تھی۔ باسط سرد سے بیڈ سے اٹھتا زرمینے کے قریب گیا تھا۔ آواز نیچی رکھو خانم، رات کا سناٹا ہے، جتنی تم چیخ رہی ہو نہ صرف بلاج اٹھ جائے گا بلکہ باقی گھر والے بھی اٹھ جائیں گے۔
باسط خان نے زرمینی کو اس طرح چلاتے دیکھ کر ناگواری سے دبے لہجے میں کہا تھا، پتہ چلنے دے گھر والوں کو، ان کو بھی پتہ چلے آپ کی بے حسی اور کمظرفی کا، جو رات کی تنہائی میں ایک عورت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے ساتھ زبردستی کرتا ہے۔ ایسے کمظرف مرد کی اصلیت سب گھر والوں کے سامنے آنی چاہیے۔ زرمینے نفرت سے پھنکاری تھی۔ کیا اصلیت لاؤ گی گھر والوں کے سامنے؟ میں کسی غیر عورت کے کمرے میں نہیں، اپنی عورت کے کمرے میں ہوں، حق رکھتا ہوں تم پر، عورت ہو تم میری۔ باسط خان سرد آواز میں دھاڑا تھا، بند کریں یہ اپنی عورت عورت مجھے پکارنا، عورت ہوں آپ کی۔ یہ خیال آپ کو رات کی تنہائی میں کیوں آتا ہے؟ جب جب میرے جسم کے ساتھ کھیلنا ہو تب کیوں آتا ہے آپ کو یہ خیال کہ میں آپ کی عورت ہوں؟ خان، یہ خیال تب کیوں نہیں آیا جب نکاح کے بعد ہوٹل کے کمرے میں بنا میری مرضی جانے 5 گھنٹے اپنی جنونیت بھری وحشت میرے بدن پر دکھائی دی؟ یہ خیال تب کیوں نہیں آیا جب میرے منہ پر مجھ سے نفرت کا اظہار کرتے تھے؟ میں آپ کی عورت ہوں، یہ خیال تب کیوں نہیں آیا جب مجھے احساس دلاتے تھے کہ میں صرف آپ کے دل بہلانے کا سامان ہوں؟ اسی اپنی عورت کے سامنے نینا بھابھی سے اپنی محبت کا اعتراف دھڑلے سے کرتے تھے۔ زرمینی کا لہجہ بھیگا تھا، وہ نہیں چاہتی تھی اس ستمگر کے سامنے آنسو بہانا، مگر آنسوؤں نے عین وقت پر دھوکہ دیتے ہوئے بغاوت کی تھی۔ باسط خان زرمینی کے لہجے میں نمی اور کرب محسوس کر کے تڑپ اٹھا تھا۔ خانم نینا کبھی میری محبت نہیں رہی، وہ صرف میرا سحر تھی، اٹریکشن تھی۔ میں صرف ارمان خان کو ہرانا چاہتا تھا، اس لیے نینا کو پانا چاہتا تھا۔ تب مجھے لگا شاید میں نینا سے محبت کرتا ہوں، لیکن مجھے تو بہت بعد میں پتہ چلا وہ محبت تو تھی ہی نہیں، وہ تو صرف ضد تھی۔ محبت تم ہو میری، عشق ہو میرا تم۔ باسط خان نے زرمینی کی نم آنکھوں پر اپنے لب رکھے۔ بس کر دے خان، یہ جھوٹ بولنا مجھ سے، ہاتھ جوڑتی ہوں، بار بار محبت کا لفظ مت استعمال کرے، چلے جائیں یہاں سے۔ آپ کی دوسری بیوی آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوگی، کسی ایک کے ساتھ تو وفا نبھا لیں۔ زرمینی نے باسط خان کو خود سے دور جھٹکا تھا۔ ابھی تک دیوار کے ساتھ لگی تھی، زپ کھلی ہونے کی وجہ سے اس کی شرٹ کندھوں سے بار بار ڈھلک رہی تھی۔ یہ سچویشن اسے باسط خان کے سامنے مزید اشتعال میں مبتلا کر رہی تھی۔ خانہ میں اسے چھوڑ چکا ہوں، وہ نہیں ہے میری زندگی میں اب، کہیں بھی نہیں، نہ ہی وہ کبھی تھی۔ باسط خان کے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، کیونکہ میرا سب کچھ تو تم ہو۔ باسط خان صرف تمہارا ہے، صرف تمہارا خانم۔ باسط خان نم آنکھوں سے زرمینی کو شدت سے اپنے گلے لگاتے ہوئے خود میں بھینچا تھا۔ زرمینی شاکڈ ہوئی تھی یہ سب سن کر۔ زرمینی نے دونوں ہاتھوں سے باسط خان کو خود سے دور دھکیلا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا آپ اتنے خود غرض نکلیں گے، میری طرح آپ نے اس کی زندگی بھی برباد کر ڈالی، پہلے اسے اپنایا پھر اسے چھوڑ دیا، میرے ساتھ نہیں اس کے ساتھ ہی وفا کر لیتے۔ میں تو آپ کے لیے نفرت اور بدلہ تھی، مگر اسے تو آپ نے پورے دل سے اپنایا تھا، اس رشتے کو تو نبھا لیتے۔ زرمینی کرب سے استہزائیہ مسکرائی تھی۔ خانہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ اس رشتے میں مزید رہتی تو اسے زیادہ تکلیف ہوتی، میں نے اسے اور خود کو اس تکلیف سے بچایا ہے۔ بس کریں خان، مت لیں محبت کا نام۔ پہلے آپ کو لگا نینا آپ کی محبت ہے، پھر آپ کو احساس ہوا کہ فریال میں وہ ساری خوبیاں ہیں جو آپ اپنی ہم سفر میں چاہتے تھے۔ جب وہ آپ کو مل گئی تو آپ کو لگا کہ زرمینی آپ کی محبت ہے۔ اب جب کہ میرے پاس آئے ہیں تو کل کو پھر لگے گا آپ کی محبت میں نہیں کوئی اور ہے۔ آپ کسی ایک کے ہو ہی نہیں، آپ کسی ایک کے ہو ہی نہیں سکتے۔ میں آپ کے ساتھ اس رشتے میں نہیں رہ سکتی، طلاق دے مجھے بھی اس تکلیف سے رہائی دیں جو آپ کے نکاح میں رہ کر
مجھے پہنچ رہی ہے، زرمین باسط خان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چلائی تھی۔ بکواس بند کرو خانم، طلاق کا لفظ مت لو میرے سامنے۔ جانتا ہوں کس کے شہ پر تمہاری اتنی زبان کھل رہی ہے۔ ارمان خان زادہ کے کہنے پر بار بار مجھ سے طلاق مانگ رہی ہو، وہ مجھ سے بدلہ لے رہا ہے۔ میں نے کبھی اس کی بیوی پر نظر رکھی تھی، اس لیے وہ مجھے سزا دینا چاہتا ہے، میری بیوی کو مجھ سے چھین کر اس صفدر کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، مر جاؤں گا میں مگر تمہاری پرچھائی بھی کسی کو حاصل نہیں کرنے دوں گا۔ تم صرف باسط خان زادہ کی ہو۔ باسط خان زرمینے کا منہ دبوچتا ہوا دھاڑا تھا۔ میرے لالا آپ کی طرح کبھی اتنا نہیں گر سکتے جو اپنی نفرت کی آڑ میں اپنی بہن کو استعمال کریں۔ آپ ہی ہیں جو اپنی نفرت کی آڑ میں اپنی بیوی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ میرے لالا کبھی ایسا نہیں کر سکتے۔ طلاق میں آپ سے مانگ رہی ہوں۔ دے مجھے طلاق تاکہ میں صفدر سے شادی کر سکوں۔ چٹاخ باسط خان کا بھاری ہاتھ زرمینے کے نازک گال پر پوری قوت سے اٹھا تھا۔ زرمینے گال پر ہاتھ رکھ کر نم آنکھوں کے ساتھ باسط خان کو دیکھ رہی تھی۔ باسط خان لہو رنگ آنکھوں کے ساتھ زرمینے کو دیکھ رہا تھا۔ باسط خان نے اپنی گردن پر پیچھے کی طرف ہاتھ پھیر کر اپنی گردن رب کی تھی، آنکھیں میچ کر خود پر قابو پایا تھا۔ زرمینے کی بات اس کے لہو میں فشار بلند کر چکی تھی، ایسی تپش اٹھی تھی جو پاؤں کے تلووں سے دماغ تک پہنچ کر اس کے پورے بدن میں آگ لگا چکی تھی۔ جی تو کر رہا تھا زرمینے کی زبان کاٹ ڈالے۔ باسط نے اپنی مٹھی بھینچی تھی۔ باسط خان نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ کر اپنے اشتعال پر قابو پایا تھا، ہونٹوں کو سکیڑ کر لمبا سانس باہر خارج کیا اور نظر اٹھا کر زرمینے کو دیکھا جو آنکھوں میں آنسو لیے نفرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ باسط خان ایک سرد اور قہر بھری نظر زرمینے پر ڈالتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ صبح زرمینے کافی دیر سے اٹھی تھی۔ پوری رات اس کا نازک گال چھنچھناتا رہا تھا۔ باسط کا تھپڑ اتنا شدید تھا کہ اس کے سر میں بھی شدید درد شروع ہو چکا تھا۔ زرمینے کے دل میں باسط کے لیے مزید گرہ ڈل چکی تھی۔ آج سے پہلے اس نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ کل رات وہ یہ کسر بھی پوری کر چکا تھا۔ مرد عورت کے سامنے اپنے معاشقے بڑے فخر سے بیان کرتا ہے اور عورت اپنا جائز حق مانگ لے تو مرد کی غیرت فوراً سے جوش مارتی ہے۔ زرمینے ساری رات انہی تلخ سوچوں میں گھری رہی تھی۔ زرمینے بلاج کو اٹھائے باہر زنان خانے کے لاؤنج میں آئی تو وہاں ابگینہ خانم اور باسط خان کو بیٹھے دیکھ کر آگے بڑھ گئی۔ باسط خان نے اپنے نچلے لب کو بری طرح دانتوں میں کچلتے ہوئے زرمینے کی مترم اور گلابی آنکھوں کو دیکھا تھا۔ یقیناً وہ رات بھر روتی رہی ہے۔ زرمینے راحیلہ خانم کی پکار پر زرمینے رکی تھی۔ جی، زرمینے نے بلاج کو اپنے ایک کندھے سے دوسرے کندھے کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ بلاج کافی صحت مند اور بھاری تھا۔ اسے اٹھا کر زرمینے کے بازو بہت جلد تھکنے لگتے تھے۔ ابھی بھی اسے ایک شانے سے دوسرے شانے پر منتقل کیا تھا۔ بلاج کو مجھے پکڑاؤ، راحیلہ خانم نے کہا۔ زرمینے نے ایک نظر باسط خان کو دیکھا جو اسے ہی بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ زرمینے نے بلو کلر کا ویلوٹ کا سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس پر پیور کا بلو دوپٹہ سر پر اچھی طرح اوڑھ رکھا تھا۔ باسط خان کی انگلیوں کے نشان ابھی تک اس کے گال پر نمایاں تھے۔ باسط خان کی نظریں اس کے گال پر ہی تھیں۔ زرمینے نے تلخ بھری مسکراہٹ سے باسط خان کو دیکھا اور پھر راحیلہ خانم کی بات کا کوئی بھی جواب دیے بغیر بلاج کو پکڑے آگے بڑھ گئی۔ راحیلہ خانم کا رنگ سرخ ہوا تھا۔ وہ بلاج کو لے کر بہت سینسٹیو تھی، بہت محبت کرتی تھی بلاج سے۔ جب سے باسط آیا تھا وہ بلاج کو ان کے پاس رہنے ہی نہیں دیتی تھی۔ باسط خان نے لب بھینچ کر زرمینے کی پشت کو گھورا اور ایک نظر راحیلہ خانم کو دیکھا جن کے چہرے پر دکھ اور تکلیف کے آثار تھے۔
خانم، باسط نے سرد آواز میں زرمینے کو پکارا۔ زرمینے نہ چاہتے ہوئے بھی باسط کی آواز میں سرد پن محسوس کرتے رکی تھی، مگر پلٹ کر باسط خان کو نہیں دیکھا تھا۔ باسط خان سرد سے اٹھتا زرمینے کے مقابل آیا، زرمینے کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بلاج کو نرمی سے زرمینے کے ہاتھوں سے لیا۔ زرمینے نے لب بھینچتے ہوئے باسط خان کو دیکھا جس نے اس کا بلاج اس سے لے لیا تھا۔ زرمینے کی نظر باسط خان کے ہاتھ پر پڑی جس پر پٹی بندھی تھی۔ بلاج کو اٹھاتے ہی باسط خان کے ہاتھ میں شدید درد اٹھا جسے زرمینے نے محسوس کر لیا تھا۔ باسط خان بلاج کو اٹھائے راحیلہ خانم کی طرف بڑھا اور انہیں بلاج تھمایا تھا۔ باسط، تمہارے ہاتھ پر کیا ہوا ہے؟ تم نے بتایا نہیں۔ میں نے پہلے بھی پوچھا تھا۔ راحیلہ خانم باسط کے چہرے پر درد محسوس کرتی باسط خان سے پوچھ بیٹھی تھی۔ باسط کے دائیں ہاتھ پر پٹی بندھی تھی۔ بلاج کو اٹھانے سے باسط کے چہرے پر تکلیف کے آثار بہت نمایاں تھے جسے محسوس کرتی وہ تڑپ اٹھی تھی۔ یعنی باسط خان کو شدید چوٹ آئی ہے؟ بس مورے اپنے ہاتھ کو سزا دی ہے۔ اس ہاتھ نے کسی کو تکلیف پہنچائی تھی، اس سے بھی تو دردناک سزا ملنی چاہیے تھی۔ باسط خان زرمینے کو گہری نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، جو وہیں پر کھڑی بلاج کو ہی دیکھ رہی تھی۔ باسط خان کی بات پر زرمینے کا رنگ سرخ پڑا تھا، وہ سرد سے اپنی نظریں چرا گئی تھی۔ راحیلہ خانم نے بھی باسط خان کی بات پر زرمینے کو ایک نظر دیکھا۔ ان کی جہاندیدہ نگاہوں نے بہت کچھ سمجھ لیا تھا، وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ باسط خان کی آنکھوں میں چھپا درد اور کرب جو زرمینے کو دیکھ کر اور گہرا ہو جاتا تھا۔ وہ کیسے زرمینے کو پیاسی نظروں سے دیکھتا تھا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی انہوں نے اپنی بیٹے کی آنکھوں میں زرمینے کے لیے شدید محبت دیکھ لی تھی۔ انہیں زرمینے اور باسط کا الگ الگ کمروں میں رہنا بھی بہت تکلیف دے رہا تھا۔ وہ دل سے چاہتی تھیں کہ زرمینے اور باسط ایک ہو جائیں۔ اس کی وجہ بلاج تھا۔ وہ بلاج کو اس کے ماں باپ کے زیر شفقت پروان چڑھتا دیکھنا چاہتی تھی۔ اب تو ان کا بیٹا بھی زرمینے کو بے انتہا چاہتا تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی باسط خان اب ان سے دور جائے یا پھر بلاج ان سے دور جائے۔ اگر زرمینے اور باسط خان کا رشتہ ٹوٹ گیا تو باسط خان کبھی بھی یہاں پر نہیں رکے گا۔ جس سے جان سے بھی بڑھ کر محبت ہو، اسے اپنی آنکھوں کے سامنے خود سے صدیوں کے فاصلے پر دیکھنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ اسے کسی اور کی دسترس میں دیکھنا۔ انہوں نے سرد آہ بھر کر باسط خان کو دیکھا جو کب سے اسی جگہ پر نظریں جمائے ہوئے تھا جہاں سے زرمینے گئی تھی۔ نینا کچن میں اداس سی کھڑی تھی، چولہے پر رکھی چائے کو ابلتا ہوا کب سے دیکھ رہی تھی۔ ارمان خان زادہ اس دن کے بعد اس کے سامنے نہیں آیا تھا، بلکہ اس نے زنان خانے میں بھی قدم نہیں رکھا تھا۔ اس نے اپنا کمرہ ہی علیحدہ کر لیا تھا۔ اس نے اپنا کافی سامان بھی اس کے کمرے سے اپنے نئے کمرے میں منتقل کروا دیا تھا۔ یہ سب کچھ نینا کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے، تنہائی میں نینا کا آنچل بھی آنسوؤں سے تر ہونے لگا تھا۔ ساری ساری رات اس ستم گر کی ستم ظریفی پر آنسو بہاتے گزر جاتے۔ وہ ارمان خان کی بے اتنائی تو سہ سکتی تھی، مگر اسے کسی اور کے ساتھ دیکھنا تو دور، سوچنا بھی اس کے لیے سہانے روح ہوتا۔ وہ جب جب ارمان خان کو ہیرا کے ساتھ سوچتی تو اس کے اعصاب شل ہونے لگتے۔ ارمان خان اس سے کتنا پیار کرتا تھا، اس پر اپنے بے دریغ جذبات لٹاتا تھا، رات رات بھر اپنی شدتوں کی بارش میں اسے بھگوئے رکھتا تھا، اس کے ناز نخرے اٹھاتا تھا۔ اس کی ذرا سے دور جانے پر وہ کیسے تڑپ اٹھتا تھا۔ اس کے بدن کا، اس کی قربت کا وہ دیوانہ تھا۔ یہ بات اسے کئی بار باور کرواتا تھا۔ کیا یہ سب کچھ وہ کسی اور سے بھی کہے گا؟ کیا اب اس کے جذبات شدتیں ہیرا کے لیے ہوں گے؟ تو یہ سوچ کر ہی نینا کے پورے بدن میں
حسد و رقابت کے شعلے لپکتے، ایسے میں اس کا دل کرتا ارمان خانزادہ کی جان لے لے یا پھر خود کی۔ بھابھی آپ کی چائے، گلبانوں کی آواز پر نینا نے بے دھیانی میں چولہے پر رکھے ساس پین کو ہاتھ ڈالا جو گرم ہونے کی وجہ سے نینا کے ہاتھ کو جلا چکا تھا۔ نینا نے جیسے ہی ساس پین چھوڑا تو ساس پین سے چائے گر کر نینا کے ہاتھ کو جلا چکی تھی۔ چھوٹی بی بی کیا ہوا؟ گلبانو گھبراتے ہوئے آگے بڑھی تھی اور نینا کا ہاتھ پکڑا جو سرخ ہو رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، یہ تو کچھ نہیں، اس سے کہیں زیادہ میرے اندر آگ دہک رہی ہے، نینا نے بھیگے لہجے میں بولتے ہوئے اپنا ہاتھ گلبانو سے چھڑوایا اور سنک میں ٹیپ کھول کر اپنا ہاتھ پانی کے نیچے رکھا۔ کتنے ہی آنسو آنکھوں سے نکل کر نینا کے چہرے سے ہوتے ہوئے گردن میں جذب ہو رہے تھے۔ اسی وقت ہیرا کچن میں آئی تھی۔ گلبانو، قہوے کے لیے پانی چڑھاؤ، مجھے ارمان خان کے لیے قہوہ بنانا ہے۔ نینا جو سنک کے پاس کھڑی تھی، ہیرا کی بات پر اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ نینا سرد سے پلٹتی ہیرا کے مقابل گئی تھی۔ تم کیوں بناؤ گے مسٹر خان کے لیے قہوہ؟ گلبانو بنا دے گی، تمہیں ضرورت نہیں مسٹر خان کے لیے قہوہ بنانے کی، نینا نے ہیرا کو گھورتے ہوئے کاٹ دار لہجے میں کہا۔ کیوں گلبانو کیوں بنائے گی؟ ارمان کو میرے ہاتھ کا قہوہ بہت پسند ہے۔ تم جب سے یہاں سے گئی نہیں تھی، بھاگی تھی، تب سے ہی میں اسے قہوہ بنا کر دے رہی ہوں، ہیرا نینا کو دیکھتے ہوئے استہزائیہ لہجے میں بولی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، گلبانو کیوں بنائے گی؟ مسٹر خان کی بیوی جو ہے بنانے کے لیے، وہ بنائے گی اس کے لیے قہوہ۔ ہٹو تم یہاں سے، میں خود بناؤں گی اپنے شوہر کے لیے قہوہ۔ نینا نے ہیرا کو پیچھے کرتے ہوئے کیٹل میں قہوے کے لیے پانی رکھا۔ جتنا حق جتانا ہے جتا لو، ارمان خانزادہ پر ایک بار اس کا بیوی بننے دو، اسے تمہارے قریب بھی نہیں آنے دوں گی، اسے اتنا پیار دوں گی کہ تمہیں مکمل طور پر بھول جائے۔ ہیرا کی بات پر نینا کا پارا ہائی ہوا تھا۔ ہیرا کی بات اس کی برداشت سے باہر ہوئی تھی۔ نینا نے غصے سے ہیرا کو زناٹے دار تھپڑ لگا دیا۔ ارمان خان جو کچن کے پاس سے گزرا تھا، اندر سے آتی آوازوں سے مجبور ہو کر وہ کچن میں داخل ہوا۔ اس سے پہلے ہیرا نینا پر ہاتھ اٹھاتی ارمان نے ہیرا کی کلائی پکڑ کر اسے روکا تھا۔ کیا کر رہی ہو ہیرا یہ تم؟ ارمان خان نے ہیرا کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ ارمان اسے تھپڑ کا جواب دے رہی ہوں جو اس نے میرے گال پر مارا۔ ارمان نے ہیرا کا سرخ گال دیکھ کر بہت مشکل سے اپنا غصہ کنٹرول کیا تھا۔ یہ کیا فضول حرکت ہے، یہ کیا جاہلانہ طریقہ ہے؟ میں پوچھ سکتا ہوں تم سے؟ ارمان نے نینا کو غضبناک نگاہوں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ یہ ایک فضول اور چیپ بات کا ری ایکشن ہے جس کا مجھے کوئی افسوس نہیں، نینا نے ارمان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے لب پھیلائے تنزیہ لہجے میں کہا۔ نینا یہ فضول ڈرامہ اور تماشا بند کرو، سمجھی؟ گھر کا ماحول خراب مت کرو، یہ جو تم نے حرکت کی ہے انتہائی فضول اور چیپ ہے۔ میری حرکت فضول چیپ ہے جو میرے سامنے میرے شوہر پر حق جتا رہی وہ کیا؟ نینا نے بھیگی آنکھوں سے ارمان سے استفہامیہ لہجے میں پوچھا۔ اور یہ تماشا کچھ نہیں ہے مسٹر خان، اگر آپ نے یہ شادی کی تو اس طرح کے تماشے روز لگیں گے، آپ کا سکون برباد کر دوں گی میں، نینا نے ارمان کے قریب ہوتے اپنی انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے کہا تھا۔ ارمان حیران ہوتا اس کی دھمکی سن رہا تھا۔ گلبانو کے چہرے پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ نینا جس طرح جس انداز میں دھمکی دے رہی تھی، ارمان کے لبوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ دوڑی تھی۔ بلکہ نہیں، سکون تو تب برباد ہوگا نا جب آپ زندہ رہیں گے، جان سے مار ڈالوں گی آپ کو، اب کی بار نم آنکھوں بھیگے لہجے میں دھمکی سے نوازا گیا۔ ہیرا نے گھور کر نینا کی دھمکیوں پر اسے دیکھا تھا۔ اوکے لے لینا میری جان،
ارمان نے مسکراہٹ ضبط کرتے سکون سے کہا، مگر جو بھی ہو نینا، آئندہ اپنی لمٹس مت کراس کرنا، اوکے؟ ارمان نے نینا کو تنبیہ نگاہوں سے دیکھتے کہا، لمٹس میں نہیں آپ کراس کر رہے ہیں، میری اجازت کے بغیر آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو میں آپ پر کیس کر دوں گی، سمجھے آپ؟ ارمان کا ہیرا کے سامنے اسے ڈانٹنا اس سے برداشت نہیں ہوا تھا، اسے سمجھ نہیں آتا تھا وہ ارمان کو کس طرح شادی سے روکے، اس لیے وہ غصے سے یہ دھمکی بھی دے گئی۔ اب ارمان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی جسے وہ چاہتے ہوئے بھی چھپا نہ سکا تھا۔ جس طرح اسے دھمکیاں دیتی تھی ارمان کو اس کے انداز اور معصومیت پر ہنسی آتی تھی۔ ربی بھی بڑی مشکل سے وہ اپنی مسکراہٹ پر کنٹرول کر رہا تھا۔ اوکے نینا، جو کیس کرنا ہے کر لو، ہوگا وہی جو ڈیسیژن میں لے چکا ہوں، اس لیے اپنی انرجی ویسٹ مت کروں ہوں۔ ہیرا، قہوہ میرے روم میں جلدی سے پہنچاؤ۔ ارمان ایک نظر نینا کے جلن زدہ چہرے پر ڈالتا ہیرا کو حکم دیتا وہاں سے چلا گیا۔ ہیرا نے نینا کو ایک نظر طنزیہ مسکراتے ہوئے دیکھا تھا اور پھر چولہے کے نیچے آنچ تیز کرتے ہوئے قہوہ کو ابال دیے تھے۔ نینا کچن میں وہیں کھڑی اپنے لب بری طرح کاٹتے ہوئے اپنے آنسو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے اسے اپنے کمرے میں بلا رہا تھا۔ ہیرا قہوہ بنا کر چلی گئی تو نینا نے غصے سے وہ کیٹل اٹھا کر سنک میں بہت زور سے پٹکی تھی۔ نینا لاؤنج میں جلے پیر بلی کی مانند چکر لگا رہی تھی، کبھی ناخن چبانے لگتی، کبھی صوفے پر بیٹھ کر اضطراری کیفیت میں اپنی ایک ٹانگ ہلانے لگتی۔ تقریباً 5 منٹ ہوئے تھے ہیرا کو ارمان کے کمرے میں گئے ہوئے۔ نینا کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا تھا۔ نینا جھلاتے ہوئے صوفے سے اٹھی تھی اور برق رفتاری سے ارمان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ نینا دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ہیرا صوفے پر بیٹھے رو رہی تھی۔ ارمان تھوڑی دور بیٹھا آہستگی سے اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ ارمان نے جبڑے بھینچ کر نینا کو دیکھا جو بڑے دھڑلے سے اندر داخل ہوئی تھی اور اب آنکھوں میں شرارے لیے ارمان اور ہیرا کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے ہیرا، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ تم ابھی جاؤ یہاں سے، ارمان نے نینا کو گھورتے ہوئے ہیرا کو جانے کو کہا۔ ہیرا قہر بھری نظر نینا پر ڈالتے وہاں سے چلے گئی۔ نینا، یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کمرے میں آنے کا کون سا طریقہ ہے؟ ارمان صوفے سے اٹھ کر نینا کے مقابل آیا تھا۔ شوہر کے کمرے میں آنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے، اور اس صورت میں یہی طریقہ زیادہ مناسب ہوتا ہے جب شوہر کے ساتھ کمرے میں ایک غیر عورت ہو، نینا نے کاٹ دار لہجے میں جواب دیا۔ غیر عورت کوئی اور نہیں، میری ہونے والی بیوی ہے، ارمان نے نینا کے ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اور پھر گہری بھرپور استحقاق بھری نظر اس کے سراپے پر ڈالی تھی۔ سمپل سے گرین کلر کے ڈریس میں ملبوس تھی، گرین ہی کلر کا دوپٹہ اوڑے ہوئے تھی جو کچن میں تو سر پر تھا اب گلے میں جھول رہا تھا۔ یقیناً اپنا غصہ دوپٹے پر اتارا ہوگا، ایسے ہی کرتی تھی، ارمان پہ غصہ ہو اسے دکھانے کے لیے اپنا دوپٹہ اتار کر ہی گلے سے پھینک دیتی تھی، لیکن آج کچھ رعایت دے دی تھی۔ دوپٹہ گلے سے نہیں اتارا تھا لیکن چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، آنکھوں سے حسد و رقابت کے شعلے لپکتے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ مسٹر خان، آپ ایسا نہیں کر سکتے، صرف میری غلطی نہیں تھی، غلطیاں آپ نے بھی کی ہیں، تو سزا صرف مجھے کیوں؟ نینا نے ارمان کے گریبان کو اپنی مٹھیوں میں دبوچتے ہوئے ہچکی لی تھی۔ اس سے برداشت نہیں ہوا تھا ارمان کا اسے اپنی ہونے والی بیوی کہنا، ارمان کا ہیرا کو اپنی ہونے والی بیوی کہنا۔ میری غلطی صرف تم سے محبت کرنا تھی، اور تمہیں کیا لگتا ہے تم اکیلی سزا بھگت رہی ہو؟ میں بھی بھگت رہا ہوں۔ ارمان اپنا گریبان نینا سے چھڑواتے ہوئے ڈریسنگ کی جانب بڑھتے اپنے بالوں میں برش کرنے لگا۔ محبت کب کی آپ نے مجھ سے؟ اگر محبت کرتے کبھی بھی آپ ہمارے بیچ کسی تیسرے کو نہ لاتے، آپ شروع دن سے مجھے ڈاج کر رہے تھے۔ نینا ارمان کی پشت کی طرف نگاہ کرتے چلائی تھی۔ نہیں، ہمارے بیچ کوئی تیسرا نہیں تھا،
صرف بے اعتباری تھی، میری ایک جھوٹ کی وجہ سے تم نے مجھ پر اعتبار کرنا ہی چھوڑ دیا۔ تمہارے نزدیک ہر انسان اعتبار کے لائق تھا سوائے میرے، رائمہ عباسی ہو یا پھر دلاور خان، وہ لوگ تمہارے لیے قابل اعتبار تھے۔ اگر نہیں تھا کوئی تو وہ تمہارا شوہر تھا۔ ارمان نینا کی طرف پلٹتے استہزائیہ لہجے میں بولا، میں مانتی ہوں مجھے آپ پر ہر حال میں اعتبار کرنا چاہیے تھا، مگر ہیرا شروع دن سے ہمارے بیچ تھی، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ نینا غصے سے چیخی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا میں سب کو چھوڑ دوں گا، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کو بھی، مگر تم نے پھر بھی مجھ پر اعتبار نہیں کیا۔ تم اپنی ہٹ دھرمی اور ضد پر قائم رہی۔ جو ثبوت تم نے عدالت میں پیش کیے وہ مجھے دکھاتی، بلکہ پہلے دن سارا معاملہ میرے سامنے رکھتی تو شاید پریوش آج زندہ ہوتی، لیکن نہیں، تمہیں پریوش کو انصاف دلانا تھا۔ ارمان استہزائیہ مسکرایا تھا۔ آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، پریوش کی موت کی میں ذمہ دار ہوں؟ نینا صدمے کی کیفیت میں بولی۔ میں تم پر الزام نہیں لگا رہا، تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ بعض اوقات مصلحت کے پیش نظر خاموش ہونا پڑتا ہے، جذبات کے زیر اثر فیصلے نہیں کرتے۔ نہ صرف اس سے تمہیں بلکہ دوسروں کو بھی تمہاری وجہ سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس دن صحیح طرح مجھے ساری حقیقت بتاتی، مجھے وضاحت تو دیتی۔ نینا، میں تمہارے حق میں کب اتنا برا رہا؟ مجھے بتاؤ۔ میں نے ہمیشہ تم پر یقین کیا۔ پہلے دن جب تمہاری آنکھوں میں جھانکا تھا، میرا دل اس بات پر ایمان لے آیا تھا، یہ آنکھیں سب سے شفاف اور سچی ہیں۔ مگر نہیں، تم نے میرے درد کو بھی نہیں سمجھا۔ جب مجھے پتہ چلا میرا بچہ مجھ سے چھن چکا ہے، کس طرح میں ڈرائیو کر کے آیا یہ میں ہی جانتا ہوں۔ بہت دفعہ دل کیا کسی کھائی میں خود کو دھکیل دوں۔ جانتی ہو کیوں نہیں ایسا کر سکا؟ اس وقت بھی صرف نگاہوں کے سامنے تمہارا چہرہ آیا تھا۔ سوچا میرے مرنے کے بعد تمہیں یہ دنیا نہیں چھوڑے گی۔ جانتا تھا میرے دشمن میری روح کو بھی تکلیف پہنچانے سے باز نہیں آئیں گے۔ ارمان کرب کے انتہا پر بول رہا تھا۔ مسٹر خان، ہمیں ساری پرانی باتیں بھول کر نئی شروعات کرنی چاہیے۔ میں آپ کی ہر بات مانوں گی، جیسے رکھیں گے رہ لوں گی، آپ کی بات کے خلاف نہیں جاؤں گی۔ آپ یہ شادی نہ کریں پلیز۔ نینا بھیگی آنکھوں سے منت بھرے لہجے میں بولی، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں خان دادا کو اور دکھ نہیں دے سکتا، وہ بختاور کی وجہ سے ویسے بھی بہت دکھی ہیں، اور میں کوئی ناجائز کام نہیں کر رہا، میں دوسری شادی کر رہا ہوں۔ اس لیے یوں مت ایکٹ کرو جیسے میں کوئی بہت انوکھا کام کر رہا ہوں، تم پر بہت ظلم ہو رہا ہے۔ ارمان نے صوفے پہ پڑی اپنی شال اٹھا کر کندھوں پر ڈالتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا، مسٹر خان، یہ آپ کو پتہ ہے دوسری شادی کرنا آپ کا جائز حق ہے، تو پھر یہ بھی پتہ ہوگا کہ دو بیویوں کے درمیان انصاف کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ارمان نے نینا کی بات پر اسے استفہامیہ نگاہوں سے آبرو اچکائے دیکھا تھا۔ مجھے میرا حق چاہیے، ابھی بیوی میں ہوں آپ کی، تو میرے حقوق سے لوگ گردانی نہیں کر سکتے۔ نینا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ارمان اس کے قریب آ جائے ایک دفعہ تو وہ اپنے آپ کو پوری طرح خود کو اس کی سپردگی میں دے کر اپنی قربت اور محبت سے اسے منا لے گی۔ تمہیں حق چاہیے اپنا؟ ہوں۔ ارمان نینا کے قریب گیا تھا اور گہری نظروں سے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی جو سرخ ہو رہا تھا۔ نینا نے اپنی پلکیں بھی جھکائی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ شرما کیوں رہی ہو؟ سرخ کیوں پڑ رہی ہو؟ حق ہی تو مانگ رہی ہو مجھ سے، وہ بھی تمہارا جائز حق۔ ارمان نے لب دانتوں تلے دباتے ہوئے نینا کے گلابی چہرے اور اس کی جھکی نظروں کو دیکھتے ہوئے کچھ پل کے لیے خاموش ہوا تھا۔ وہی حق مانگ رہی ہو نا جسے تم ہر بار دھڑلے سے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہوس کہتی تھی۔ نینا نے بھیگی نگاہیں اٹھا کر زخمی نظروں سے ارمان کو دیکھا تھا۔ اب میری محبت، میرا لمس اسی کے لیے ہوگا جو شوہر کی محبت کو ہوس نہیں اسے محبت ہی کہے گی۔ ارمان ایک ایک لفظ چباتے ہوئے نینا کی
بھیگی پلکوں پر گہری نظر ڈالتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ بلاج دوپہر سے راحیلہ خانم کے پاس تھا۔ زرمینی اسے لینے گئی تو بلاج کو راحیلہ خانم نے فیڈر پلا کر اپنے پاس ہی سلا دیا تھا۔ وہ لانا چاہتی تھی بلاج کو، مگر باسط خان نے اسے سختی سے بلاج کو لانے سے منع کر دیا کہ وہ ادھر آرام سے سو رہا ہے، اس کی نیند ڈسٹرب نہ کرے۔ باسط بھی دوپہر سے راحیلہ خانم کے کمرے میں بلاج کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ بلاج اب باسط خان سے مانوس ہونا شروع ہو گیا تھا۔ زرمینی جھنجھلا کر رہ گئی تھی۔ کمرے میں آ کر اس کی جھنجھلاہٹ اور بڑھ گئی۔ اسے باسط خان کا بلاج پر حق جتانا بالکل پسند نہیں آ رہا تھا۔ وہ بلاج کو لے کر بہت پوزیسو تھی۔ وہی تو ایک رشتہ تھا جو مکمل طور پر صرف اس کا تھا۔ اب باسط اسے بھی چھیننا چاہتا تھا۔ زرمینی نے غصے سے جھنجھلاتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر پڑا لیمپ اٹھا کر دروازے پر زور سے دے مارا۔ باسط خان جو اسی وقت کمرے میں انٹر ہوا تھا، جلدی سے وہ دوسری طرف ہوا، ورنہ لیمپ اس کے سر پر لگتا۔ کیا ارادے ہیں خانم؟ بیوہ ہونا چاہتی ہو کیا؟ باسط نے مسکراتے ہوئے زرمینی پر نگاہ ڈالی۔ زرمینی باسط کو دیکھتے غصے سے اپنا رخ پلٹ گئی تھی۔ باسط گہرا سانس لیتا زرمینی کی طرف بڑھا جو اس سے رخ پلٹے کھڑی تھی۔ باسط نے زرمینی کو پیچھے سے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے اس کی سائڈ گردن پر اپنے دہکتے لب رکھے۔ زرمینی نے باسط کے ہاتھ پیٹ سے ہٹاتے ہوئے اس کی طرف مڑی تھی۔ خان کیوں کر رہی ہیں سب کچھ؟ میرے بلاج کو مجھ سے دور کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ دوپہر سے رات ہونے والی ہے اور آپ نے اسے میرے پاس نہیں آنے دیا۔ وہی تو سب کچھ ہے میرا، کیوں اسے مجھ سے چھیننا چاہتے ہیں؟ زرمینی نے سپاٹ لہجے میں سوال کیا۔ خانہ میں تم سے کچھ چھیننے نہیں آیا، میں بلاج کو تم سے کیوں چھیننے لگا؟ وہ بیٹا ہے ہمارا، میں کیوں اس سے اس کی ماں چھینوں گا؟ میں صرف تمہیں دینے آیا ہوں سچی خالص محبت جو اب صرف تمہارے لیے ہوگی۔ خانم ایک دفعہ مجھ پہ، میرے پیار پہ یقین کر کے دیکھو، تمہیں میری سنگت میں سب اچھا لگے گا، تم اپنے سارے غم بھول جاؤ گی۔ باسط نے زرمینی کو گلے لگاتے ہوئے کہا، نہیں خان، میں آپ پہ اب کبھی یقین نہیں کر سکتی۔ شاید پیار تو آپ سے دوبارہ کر لوں، مگر یقین نہیں کر سکتی۔ یقین ایک کانچ کی طرح ہوتا ہے، ایک دفعہ اگر کانچ ٹوٹ جائے، آپ لاکھ جوڑیں وہ جڑ نہیں سکتا۔ آپ کل کو پھر مجھے کسی کی خاطر چھوڑ دیں گے تو میں کیا کروں گی؟ میرا چھوڑیں، بلاج کو آپ کی عادت پڑ گئی ہے، کیسے رہے گا آپ کے بغیر؟ پلیز باسط خان ہمیں بخش دیں، میرے جذبات کے ساتھ اور مت کھیلیں۔ زرمینی نے باسط خان کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ خانہ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، نہ کبھی چھوڑوں گا۔ میں نے فیصلہ لیا ہے، تم ابھی اور اسی وقت میرے کمرے میں شفٹ ہو رہی ہو۔ اس لیے بلاج آج مورے کے پاس ہی سوئے گا، کیونکہ آج میں اپنی خانم کو اپنی شدتوں سے، اپنے محبت بھرے لمس سے بتاؤں گا کہ وہ میرے لیے کتنی خاص ہے۔ باسط نے زرمینی کے قریب ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ اور آپ کو لگتا ہے میں آپ کی بات مانوں گی؟ خان، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، مجھے پرانی والی زرمینیں سمجھنے کی کوشش مت کریں۔ آپ کی کوئی زور زبردستی اب مجھ پر نہیں چلیں گی۔ میں جا رہی ہوں اپنے بلاج کو لینے۔ زرمینی نے باسط خان کو خود سے دور کرتے ہوئے کہا اور اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے تھے۔ باسط نے اسے کلائی سے پکڑ کر خود کی طرف کھینچا تو وہ باسط خان کے چوڑے کشادہ سینے سے آ ٹکرائی۔ خانم ضد مت کرو اور بلاج کو ادھر ہی رہنے دو، ویسے بھی اب اسے اس کی دادی سنبھالے تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ تمہیں پڑھائی کرنے کے لیے یونیورسٹی جانا ہے، تب بھی تو بلاج اپنی دادی کے پاس ہوگا، اس لیے ابھی سے اسے عادت ڈال دو، اور جب بلاج کے پاپا کو اس کی ماما کے ساتھ رومانس کرنا ہوگا تب بھی بلاج اپنی دادی کے پاس ہوگا۔ ایک کام کرتے ہیں، بلاج کو اس کی دادی کو ہی دے دیتے ہیں اور ہم بلاج کی بہن کو
دنیا میں لانے کی تیاری کرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ باسط نے زرمینی کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ زرمینی نے ناسمجھی سے باسط خان کو دیکھا۔ وہ ابھی تک اس کی یونیورسٹی والی بات پر غور کر رہی تھی۔ اس سے آگے جو باسط نے کہا اس نے سنا ہی نہیں۔ یونیورسٹی؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ زرمینی نے باسط کو الجھن بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ باسط زرمینی کے سوال پر گہرا مسکرایا تھا۔ ہاں یونیورسٹی، تمہارا خواب تھا آگے پڑھنا۔ میں چاہتا ہوں تم اپنا اب ہر خواب پورا کرو جو تم نہ کر سکی۔ اس لیے میں تمہارے لیے بی اے کے فارمز لایا ہوں۔ باسط نے چمکتی آنکھوں سے زرمینی کو سائڈ دراز سے فارمز نکال کر پکڑائے تھے۔ زرمینی کچھ پل ان فارمز کو دیکھتی رہی، پھر ان فارمز کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یعنی کہ آپ مجھے اپنے قابل بنانا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں میں نینا بھابھی کی طرح، فریال کی طرح دکھوں، پڑھی لکھی، کانفیڈنٹ، یعنی اب کی پسند کے معیار کے مطابق؟ زرمینی استہزائیہ ہنسی تھی۔ خانم بات کو مت بڑھاؤ، ختم کرو یہ سب کچھ۔ میں تمہارے اور بلاج کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں یہ سب کچھ تمہارے خواب پورے کرنے کے لیے کر رہا ہوں جو حویلی کے ماحول اور میری شفافیت کی وجہ سے ادھورے رہ گئے تھے۔ باسط اب جھنجھلایا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ زرمینی کی بے اعتباری کیسے ختم کرے، اپنے اور اس کے درمیان سب کچھ ٹھیک کیسے کرے۔ غلط فہمیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ کل رات زرمینی کو تھپڑ مار کر وہ خود بھی بہت ہرٹ ہوا تھا، اپنے ہاتھ کو بھی زخمی کر بیٹھا تھا، اور زرمینی نے جو اس سے کہا اس سے باسط کی روح تک جلس اٹھی تھی۔ پوری رات وہ انگاروں پر لوٹا تھا۔ دل میں بہت سے وہموں نے جگہ بنا لی تھی۔ زرمینی کو کھونے کا ڈر دل میں مضبوط پکڑ بناتا جا رہا تھا۔ اس لیے وہ اپنے اور زرمینی کے درمیان سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا تھا، اس کا ہر ٹوٹا خواب جوڑنا چاہتا تھا۔ نہ صرف آپ شفاق انسان ہیں، بے رحم اور ظالم بھی ہیں، اور یہ آپ مجھے کل رات تھپڑ مار کر ثابت کر چکے ہیں۔ زرمینی کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری ہوئی تھی۔ باسط تڑپ کر آگے بڑھا اور زرمینی کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرتے اس کے آنسو اپنے ہونٹوں سے چنتے ہوئے بے قراری سے اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ کل رات سے ہی تو اس کے ہونٹوں کو چھونے کے لیے تڑپ رہا تھا، اس لیے مدہوشی میں اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں پیوست کیا ان کا جام پینے لگا۔ جام محبت پینے کے بعد باسط اور مدہوش ہوا تھا۔ زرمینی کی گردن پر اپنا لمس شدت سے بکھیرنے لگا۔ زرمینی بالکل ساکت تھی۔ کل رات بھی تو وہ یہی کچھ کرنے آیا تھا، آج بھی اسے صرف اس کا جسم چاہیے تھا۔ نکاح کے بعد بھی تو وہ صرف اپنی طلب مٹانے اس کے پاس آتا تھا۔ اسے یہ بات غربت کے لمحات میں بتاتا بھی تھا کہ وہ صرف اس کی ضرورت ہے۔ زرمینی کو خود سے شدید نفرت ہوئی تھی۔ عزت نفس کو دھچکا لگا۔ نسوانیت نے بین کیے تھے، پندار کو لایا تھا کہ وہ اب پھر اس انسان کی صرف ایک قریب بن کر رہے گی۔ اسے خود سے شدید نفرت ہوئی۔ باسط اب اس کی شرٹ کی زپ کھولے، اس کے کندھوں سے شرٹ کھسکاتا گردن سے نیچے آیا اور اپنا شدت بھرا لمس نیچے کی طرف بکھیرنے لگا۔ زرمینی نے تڑپتے ہوئے قلب سے ہچکی لیتے باسط خان کو خود سے دور کیا، جو مکمل طور پر مدہوش اس کی ذات میں گم تھا۔ اس کی لال مدہوش آنکھیں افسانہ سنا رہی تھیں کہ وہ تو کسی اور ہی جہاں پہنچا ہوا ہے۔ باسط زرمینی کے پیچھے کرنے پر پاگل ہوا تھا۔ جب وہ مکمل طور پر اس کی ہے تو یہ دوری کیوں، یہ فاصلے کیوں؟ باسط نے پوری شدت سے زرمینی کی گردن پر جھکتے ہوئے اپنے دانت اس کی بیوٹی بون پر گاڑ دیے۔ زمینی تکلیف اور بے بسی سے ماہی بے آب کی طرح تڑپی تھی۔ باسط پھر مدہوش ہوتا اپنی منمانیاں کرنے لگا۔ دور رہیں خان، مجھ سے دور رہیں۔ زمینی باسط کو خود سے دور کرتی چیخی تھی، اپنی شرٹ کو کندھوں سے اوپر کرتی، اپنی زپ بند کرتے آگے کی طرف بڑھی تھی، جب چر کی آواز پر اس کی زپ دوبارہ کھل چکی تھی۔
باسط نے اس کی گردن میں اپنا بازو حمائل کرتے ہوئے اس کی پشت کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا تھا۔ یہی ایک پل تھا جب زرمینے کے اندر غم و غصے کا طوفان اٹھا تھا۔ شدید غصے کے ابال اٹھے تھے۔ زرمینے نے اپنا رخ پلٹتے ہوئے باسط کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ باسط خان فک رنگت لال سرخ چہرے کے ساتھ زرمینے کو دیکھ رہا تھا۔ زرمینے بھی فک رنگت سے باسط کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ایسا نہیں جانتی تھی، مگر وہ شدید غصے میں ایسا کر چکی تھی۔ باسط اس سے کچھ بھی کہے بنا فوراً سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ زرمینے نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ زرمینے ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ باسط اس کا شوہر تھا، وہ کبھی بھی اسے تھپڑ مارنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ زمینیں اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر دو زانوں بیٹھتی چلی گئی۔